बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब बज़ाहिर नाकाम व नामुराद नज़र आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शोर-ओ-ग़ौग़ा है कि ये कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाए और अभी जो अनाने हुकूमत है वो इनके बस की बात नहीं है। एक तब्दीली हुकूमत अशद ज़रूरत है पाकिस्तान की, और ऐसी सूरत के अंदर इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि मैंने 100% दुरुस्त काम किया है और मैं आइंदा की पूरी टर्म भी मेरी होगी, इलेक्शन भी मैं जीतूंगा, मेरी पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी। लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं और अवाम पाकिस्तान है, उसमें उमूमी अवामी तासुर ये है कि इमरान ख़ान साहब फेल हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में इमरान ख़ान साहब की जो फेलियर्स हैं या किधर इनसे कोई गलती हुई है, इनकी जो होने वाली गलती है उसके ऊपर आज के वीलॉग में जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ये बात तो बिल्कुल अया है कि इमरान ख़ान पूरी कमिटमेंट से आए और जब से पाकिस्तान बना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद शहीद मिल्लत ख़ान लियाक़त अली ख़ान का विसाल हो गया। उसके बाद तो फिर वो जो पहला डेकेड था वो डेकेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी था, समझ लें। दैट वाज नॉट डेकेड ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये चलता रहा। उसके बाद फिर कहीं एक बहुत बड़े लीडर आए जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, लेकिन वो भी, उनका टेन्योर भी इतना लंबा नहीं रहा, इदारे मजबूत ना हो सके या वो ना कर सके। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद जो उसका बड़ा इतना करिश्मा था भुट्टो साहब के बाद पूरे पाकिस्तान को ये पता था कि कोई शख्सियत आई है तो वो कायद-ए-आज़म ये इमरान ख़ान है, कि इसकी शख्सियत का करिश्मा है, इतनी ज़्यादा अपील थी। ये सारी बातें तो लोगों को मालूम है। तो जब ये हुकूमत में आए थे तो बहुत ही ज़्यादा एक फ़ियर किसी कैफियत थी। जितने हुकूमती मामलात को चलाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग थे और पॉलिटिशियंस थे, बिजनेस कम्युनिटी थी, और जितने भी लैंड को वो डील करने वाले लोग थे, पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा सन्नाटा था, एक फियर था और एक ऐसी कैफियत थी कि इमरान ख़ान पता नहीं आके किस के साथ क्या क्या करे, किसका कैसे एहतसाब करे और किसको क्या सज़ा दे। ये पूरी एक अमूम में एक राय थी। और हुआ क्या कि वो जो इनका एक समझने इतना बड़ा एक वो बना हुआ था तासुर, परसेप्शन बनी हुई थी ख़ान की, वो कुछ देर के बाद टूट गई। और अब परसेप्शन ये बनती जा रही है कि ख़ान साहब फेल हो गए, वो ही इज़ एन इनएफिशिएंट मैन और वो कैपेबल ही नहीं था हुकूमत को चलाने में। ख़ान से गलती किधर रही है? ख़ान साहब सारी चीज़ें चलती हैं एक तरीके से, तदरीजन, प्लानिंग से। पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर प्लानिंग डिवीज़न, प्लानिंग की बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। प्लानिंग के बगैर आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो आप फेल हो जाते हैं, और ज़िंदगी का पूरा निज़ाम भी प्लानिंग के तहत है। ख़ान साहब के अंदर चाहिए था कि प्लानिंग के तहत ये मामलात को करते, लेकिन उन्होंने प्लानिंग के तहत नहीं किए मामलात, एक तरतीब के तहत, ऑर्डर के तहत, और ग्रेजुअली चीज़ों को करना था। इन्होंने ग्रेजुअली नहीं किया और इन्होंने यकदम यकबारगी सारे इदारों को, सारे लोगों को, सारे माफियाज को एकदम इन्होंने हाथ डाल लिया। और फिर क्या हुआ कि ये किसी का भी गिरेबान चाक नहीं कर सके, मतलब किसी का भी एहतसाब नहीं कर सके। देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, क्योंकि अल्टीमेट द फाइनेस्ट जो मिसाल है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से है। क्योंकि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। आपने जब इस्लाम का ऐलान किया है तो पहले आपका उधर एक 40 साल का टेन्योर गुजरा है इस्लाम का, और लोगों ने आपको खुद से टाइटल दिया। जो मक्के के मुशरिकीन थे, आपके सख्त तरीन मुखालिफिन थे, वो टाइटल था सादिक व अमीन का, और ये टाइटल उन्होंने कभी भी बाद में भी वापस नहीं लिया। जब आपके वो जानी दुश्मन भी बन गए थे, आपके साथ इतने गज़वात और सराया भी किए, तब भी उन्होंने टाइटल वापस नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर पूरे मक्के के अंदर, पूरे अरब के अंदर कोई सादिक व अमीन है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जाते हुए भी आपने, जब हिजरत हो रही थी, अपनी अमानतें हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू को उनका निगहबान बनाया कि अमानतें दे के तू अली वापस आएगा उधर। यानी ये आपका था, आपको टाइटल दिया गया। फिर इस्लाम की ज़िंदगी शुरू होती है। जितनी भी इस्लामी ये जो इबादात हैं,
یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، قتال ہے، یہ سب کا سب تدریجاً اترتا رہا ہے. یک بار کی کوئی چیز نہیں آئی. یک بار کی تو کلام مجید نہیں اترا. آپ دیکھیں کلام مجید 7ویں آسمان پہ تھا، اس کو پہلے آسمان پہ لایا گیا اور بوقت ضرورت تدریجاً آہستہ آہستہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا گیا. جبریل امین آتے گئے، آپ کو وہ کلام مجید وہ دیتے گئے، آپ سنتے گئے، آگے صحابہ کرام کو بتاتے گئے. ایک بار کلام مجید بھی نہیں اترا اور ایک بار ساری اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ان کو کرنے کا حکم نہیں ہوا. شراب کی جو حرمت تھی وہ اینڈ پہ آ کے، کیونکہ ان کی گٹی میں رچی ہوئی تھی شراب. جو عرب کے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے وہ شراب پی رہے تھے. پہلے جو اسلام سے پہلے جو تھا وہ مشرک تھا، کافر تھا، آؤٹ آف ہیبٹ آف اسلام تھا. کوئی قاتل تھا، کوئی کیا تھا، کوئی شراب پیتا تھا. یعنی ابھی پہلے تو ان کو اپنے قریب لے کے آنا تھا. حضور علیہ السلام اخلاق سے، پیار سے، محبت سے قریب لے کے آئے. پہلے ان کو سکھایا اسلام. پھر جو ان کے اندر اس طرح کی کسی کے اندر کوئی جو اس طرح کا پرابلم تھا، ان کو پھر آرڈر آتا گیا کہ یہ الہامی آرڈر ہے. شراب حرام ہو گئی ہے، جوا حرام ہو گیا ہے، قتل حرام ہو گیا ہے، سود حرام ہو گیا ہے. ساری چیزیں تدریجاً ہوئیں. اور آپ دیکھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مکی زندگی تھی، مکی زندگی آپ کی 13 سالہ مکی زندگی ہے. اعلان جو نبوت ہے وہ 40ویں سال ہوتا ہے. 40 سال سے لے کر اگلے 13 سال 53 ایئرز آف ایج تک حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہیں. مکہ کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوتی. آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، صحابہ کرام کو زد و کوب کیا جاتا ہے. بلال حبشی کو کتنے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں، حضرت امیر حمزہ آتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی جنگ نہیں کی جاتی. یعنی آپ مکہ کے اندر ہیں. کتنے بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ مکی زندگی کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لڑائی نہیں کی. کیا حضور کا نظریہ بدل گیا تھا؟ کوئی نہیں. آرڈر نہیں تھا کہ ابھی آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. شیب ابی طالب مکہ مکرمہ کے اندر ہوتا ہے. کیا ظلم نہیں ہوتا؟ طائف کا واقعہ مکی زندگی کے، کون سا سارا ظلم و ستم جو ابتدائی ہے وہ مکی زندگی کے اندر ہوا ہے. لیکن آپ نے علم جہاد بلند نہیں کیا. جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں پھر علم جہاد بلند ہوتا ہے، پھر آپ غزوات بھی لڑتے ہیں. اور یہ جو نماز کی فرضگی، یہ جو فرض ہوتی ہے نماز، یہ بھی آہستہ آہستہ نماز کے ساتھ پھر روزے فرض ہوتے ہیں، پھر جا کے حج فرض ہوتا ہے. اس کے بعد جا کر پھر کہیں جا کے جہاد کا وہ یہ جو فرضیت آتی ہے، اینڈ پہ جا کے سود ترک کرنے کی فرضیت آتی ہے. یعنی اکانومی جو ہے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے پہلے چل رہی تھی ویسے ہی چلتا گیا سسٹم. جو حرمت سود تھی، خطبہ حجت الوداع کے اوپر کیٹیگوریکلی آرڈر کر دیا حضور علیہ السلام نے کہ آج کے بعد جو ہے وہ سود حرام ہے. سود جو ہے اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جس نے بھی سود کسی سے لینا دینا وہ ختم کر دے. اور آپ نے خود اپنا سود معاف کیا. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جن کا اتنا بزنس تھا، انہوں نے بھی سارا کا سارا سود معاف کر دیا. یعنی آپ کو صرف شارٹ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی سارے کی ساری جو زندگی ہے اس کو تدریجاً آگے بڑھایا اور یک بار کی ساری چیزیں نہیں کر دیں. خان صاحب، ابھی میں لے کے آتا ہوں اس کو خان صاحب کے اوپر. خان صاحب کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ آپ آئے ہیں سٹارٹ کے اندر، سب سے بڑا مسئلہ ملک کے اندر ہے. وہ مسئلہ ملک کے اندر وہ اکانومی کا مسئلہ ہے، لوگوں کی غربت ہے، بے روزگاری ہے، جہالت ہے، ہیلتھ کے پرابلمز ہیں، کتنے پرابلمز ہیں. پہلے تو آپ کنسنٹریٹ کریں، ان سارے پرابلمز کو کنسنٹریٹ کریں کہ جی آپ نے کچھ نہ کچھ پرفارم کیا. پہلے 2-3 سال پرفارمنس دیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ریاست مدینہ کے اندر فلاح ہوتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، احساس ہوتا ہے. اور آپ یہ تھانہ پٹوار کلچر یہ چیزیں بہتر کرتے جاتے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو پتہ ریلیف ملتا، رائے عامہ آپ کے حق کے اندر ہوتی، اور آپ ان معاملات کو ایسے بڑھاتے بڑھاتے جو عمومی عوامی تاثرات ہیں وہ آپ کے حق میں آ جاتے کہ یار اس نے اتنی بڑی باتیں کی تھیں تو واقعی اس کے اوپر اس کو عوام کا دکھ ہے، درد ہے، تو وہ کام بھی کر رہا ہے. آپ یہ کرتے جاتے. اس طرح کی جتنی چیزیں تھیں سوشو اکنامک اپ لفٹ کے لیے جو آپ کر سکتے تھے پاکستان کا، وہ آپ کرتے. اور ساتھ پھر اگلی مرحلے کے اندر دیکھیں جو لڑائی ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ جو لڑائی، یہ مال کٹائی ہے، اور یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ جا کے اینڈ پہ ہونی چاہیے تھی. اور یہ پہلے آپ نے اپنے لوگوں کو، اپنی حکومت کو، ان کو انٹیکٹ کرنا تھا. بعد میں جب آپ کی یہ ہوا قائم ہو جاتی
کہ جی انہوں نے کچھ نہ کچھ پرفارم کیا ہے، اکنامک کنڈیشن بہتر کی ہے، امپلائمنٹ دی ہے، کچھ گھر بنائے ہیں، ہسپتال نئے بنائے ہیں، پرانوں کو ٹھیک کر دیا، تھانہ کلچر بہتر کیا ہے، ایجوکیشن کو بہتر کر دیا، اس طرح کی جتنی چیزیں تھیں، کچھ آپ نے ریفارمز لے کے آنی تھی وہ اس کو لے کے آتے، اور پھر جا کے ان کا کرتے احتساب آپ، اور سارے کے سارے اداروں کو پتہ ہوتا اور راولپنڈی کو بھی پتہ ہوتا اس نے لوگوں کا خیال کیا ہے، عمومی جو تاثر ہے وہ آپ کے حق میں آ جاتا، پھر آپ ان کو پکڑتے آخری سال اور پکڑ کے جو آپ نے کرنا تھا، جس سے جو آپ نے کام لینا تھا، یعنی پیسے واپس لینے تھے، وہ پیسے واپس لیتے، اور یہ طریقہ کار اگر ہوتا آپ تدریجاً آگے بڑھتے پھر آپ کامیاب ہو جاتے۔ اور دوسری بات، جن کا جو کام تھا یہ احتساب کرنا، سزائیں دینی، یہ جوڈیشری کا کام ہے، اکاؤنٹیبلٹی نیب کا کام تھا، یہ آپ نے ایگزیکٹو کے ذمہ ڈال دیا اور اپنا جو کام تھا وہ آپ شاید بھول گئے، اس کی وجہ سے یہ معاملات درپیش آ گئے آپ کو، اور اینڈ پہ آ کے ہوا کیا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا گڈمڈ ہو چکی ہیں، مکس اپ ہو چکا ہے، اور مکس اپ کے اندر یعنی کوئی نہ آپ کو خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ احتساب ہو چکا، لوٹی دولت واپس آئی، سٹیٹس کو بھی نہ ٹوٹا، مافیاز کو بھی ہاتھ نہ آپ ڈال سکے، نہ ہی اکنامک اپلفٹ آئی، نہ سوشو اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوئی، نہ امپلائمنٹ آئی، نہ ہسپتال بہتر ہوئے، نہ ایجوکیشن بہتر ہوئی، تھانہ پٹوار بھی بہتر نہ ہوا، اور یہ جو مافیا تھا یہ مافیا ادھر کا ادھر رہا، اور اب مافیا اتنا سٹرونگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے ملک کی جو نرو سنٹر ہے، پورے ملک کی جو نروز ہیں اس کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، کیونکہ پورے ملک کی جتنی جو پاور ہے، جو پولیٹکس کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہیں، پورے ملک کی انڈسٹری ان کے پاس ہے، پورے ملک کا بزنس ان کے پاس ہے، پورے ملک کی ایرسٹوکریسی ان کے پاس ہے، اور پورے ملک کے جو لینڈ اور بیوروکریسی کے اندر ان کے تعلقات ہیں، دوسرے اداروں کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داریاں ہیں، یعنی یہ ان کا اوپر کا جو ایلیٹ ہے اوپر کی، ان کا اتنا سٹرونگ نیکسس ہے، اور اتنا سٹرونگ نیکسس جو پچھلے 70-71 سال سے قائم ہے، اور کچھ کا تو پری پارٹیشن سے بھی پہلے کی کچھ فیملیز ہیں، ان کو آپ یہ چاہیں گے کہ آئے اقتدار کے اندر، اور اقتدار میں آتے ساتھ ہی پہلے مہینوں کے اندر آپ سب کو لٹا دیں گے اور تگنی کا ناش نشوا دیں گے، یہ تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ آپ خود بھی اتنے پاورفل نہیں تھے، آپ کے پاس نہ 2/3 میجورٹی تھی، آپ کے پاس تو سمپل میجورٹی نہیں تھی، آپ کی تو حکومت جو تھی بنی تھی وہ GDA، MQM اور کاف لیگ اور اس طرح کے ووٹ سے بنی تھی، ایک لاٹھیوں کے اوپر کھڑی حکومت تھی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ایک تدریج کے ساتھ، گریجولی پلاننگ کے ساتھ، ہوشمندی کے ساتھ کام کو کرتے، کیونکہ یہ سب سے بڑی امانت ہے اقتدار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل دیا ہے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض، یعنی آپ کے پاس ایک نیابت والا ایک اپوائنٹمنٹ تھی، بھلے اس کا نام وزیر اعظم پاکستان ہو، اس اپوائنٹمنٹ کا نام وزارت عظمیٰ ہو، آپ کو اتنی بڑی چیز تھی، پورے ملک کا سب سے بڑا آپ شخصیت تھے، تو ابھی آپ نے یہ جو کام کیا ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اگر ترتیب کو نہیں بھی رکھا، جو بھی آپ نے موڈس آپرینڈی اپنائی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اوکے، آپ نے پہلے احتساب کیا، آپ نے کہا جی میں نے سب کو یکبارگی پکڑنا ہے، بیوروکریسی کو بھی پکڑنا ہے، آپ نے مافیاز کو بھی پکڑنا ہے، حکومت کے اندر اور باہر کے مافیاز کو بھی پکڑنا ہے، آپ نے میڈیا کو بھی ٹائٹ کرنا ہے، آپ نے سب کے اوپر یلغار کر دی، کیا آپ کے پاس اتنی فورس تھی، اتنی طاقت تھی؟ اگر آپ نے یلغار سب کو کی ہے تو کسی ایک جگہ پہ سے کامیابی آتی، کامیابی نہیں آ سکی، جو حقیقت بات ہے آپ مانیں، کیونکہ اعتراف کر لینا بھی بڑی بات ہوتی ہے، اور جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکے، اس کے پیچھے وجوہات یہ تھیں، آپ ریویو کریں گے اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی، آپ نے اپنی عوام کو، اپنی PTI والوں کو بتانا ہوگا، کیونکہ اب تک آپ کے جو اقدامات ہیں یہ اس کے اندر سے ہوش مندی ٹپکتی ہوئی نظر نہیں آئی، یہ اینڈ پہ فیل ہو چکے، اور وہی جن کو آپ نے للکارنا تھا، جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا، وہ اب آپ کو اسی انجام کی طرف پہنچانے کے لیے سرگرداں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم یہی سلوک کریں گے۔ اس سے ہوا کیا ہے کہ آپ نے ترتیب کو اور تدریجاً کاموں کو نہیں کیا، ایک دم کے اندر ہی آپ نے ساری کی ساری جو ہے وہ طاقتیں جو ہیں، ساری کے سارے جو بڑے
لوگ ہیں، یہ جو اب میں لفظ آ رہا ہے کہ یہ جو سارے کے سارے فرعون ہیں، ان کو آپ نے للکار دیا اور آپ کسی ایک کو بھی گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رفتہ رفتہ ہی ہوتی ہیں، تدریجاً ہی آگے بڑھی جاتی ہیں۔ نہ ہی کوئی ایک رات کے اندر امریکہ سپر پاور بنتا ہے، نہ ہی رشیا ایک دم ٹوٹتا ہے، نہ ہی چین دنیا کی ایک سپر پاور ان فیو ایئرز بن جاتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ ٹائم لگنا تھا، جیسے کنسٹرکشن میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے، اسی طرح ڈسٹرکشن میں بھی ٹائم لگتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے یہ چاہا کہ ایک دم ان کو کر دوں، ان کا احتساب بھی کر دوں، اداروں کو بھی کھڑا کر دوں، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر بھی بہتر کر دوں، اکانومی بھی ٹھیک کر دوں، سوشو اکنامک پلائٹ کو بھی میں اوورکم کر دوں۔ آپ نے جو بھی کچھ سوچا وہ نہ ہو سکا، کیونکہ یک بار کی ایک دم آپ نے سب کچھ کرنا چاہا۔ ایک دم تو نہیں ہوا کرتی چیزیں، طریقے سے آہستہ آہستہ ہوا کرتی ہیں۔ تو میرے نزدیک جو عمران خان سے جو پلاننگ کے اندر، ایگزیکیوشن کے اندر غلطی ہوئی وہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے سارے کے سارے فیلئر کے اندر، اور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا پی ٹی آئی ہائی کمان کو اور چیف پی ٹی آئی عمران خان کو۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔